ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समयदा ई क्लास जमात शशम या छठवीं जमात, मजमून ज़ुबान अव्वल उर्दू, किताब निदाए उर्दू, सबक नंबर 16, सफ़ा नंबर 142। सबक का नाम दस्तूर हिंद, दूसरी नशिस्त। पेशकश शेख मदार सदर मुदर्रिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, कुल्ड की तालुका बल्लारी ज़िला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ शेख मदार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश व खुर्रम रखे। छठवीं जमात के तलबा व तालिबात, मेरे मुखातिब हैं, आज हम पढ़ेंगे अपनी निसाबी किताब निदाए उर्दू से एक बहुत ज़रूरी सबक दस्तूर हिंद हिस्सा दुआम। प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलम बंद कीजिए। प्यारे बच्चों, वादे के मुताबिक मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में हम सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने सबक दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ इब्तदाई मालूमात हासिल किए थे। आज उसी सबक दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ मज़ीद वजाहत के साथ मज़ीद मालूमात भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सबक दस्तूर हिंद की सलाहियतें इस तरीके से हैं। दस्तूर हिंद का मतलब और अहमियत को जानना, हिंदुस्तान शहरी के हुकूक़ और फ़राइज़ को जानना, बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना, बच्चों में कौमी यकजहती, अमन व अमान और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के क़ानून के बारे में मालूमात कराना। सबक के अहम नुकात इस तरीके से हैं। सबक की तफ़हीम, हिंदुस्तानी शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के बारे में समझाना, हिंदुस्तानी शहरी के फ़राइज़ पर अमल करना, मुज़क्कर और मुअन्नस के मुताबिक जुमले दुरुस्त कीजिए, काम की मुनासिबत से पेशावारों के नाम लिखिए और घर पर काम। दस्तूर हिंद यानी हिंदुस्तान का क़ानून। प्यारे बच्चों, दस्तूर हिंद सारी दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी दस्तूर है। दस्तूर की तैयारी में, इससे पहले हमें पिछले सबक में दस्तूर की तैयारी में कितना वक्त लगा, कितने वक्फे के अंदर दस्तूर तैयार हुआ, इन तमाम बातें हम मालूम कर चुके हैं। यादे के तौर पर दोबारा फिर हमें इसी मालूमात को का यादा करेंगे। दस्तूर की तैयारी में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। दस्तूर के लिए 11 इजलास मुनक़िद हुए। दस्तूर हिंद कुल 22 हिस्सों और 395 दफ़ात
اور 12 فہرستوں پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کتاب لے کر کھڑے ہیں، یہ دستور کی کتاب ہے۔ پیارے بچوں، دستور ہند میں ہر شہری کی بنیادی حقوق اور فرائض درج ہیں، ان پر باقاعدہ عمل کرنا حکومت اور شہری کی ذمہ داری ہے۔ دستور میں ہر ہندوستانی کو ان 6 بنیادی حقوق کا یقین دلایا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق درج ذیل ہیں: مساوات کا حق، نمبر 2 آزادی کا حق، نمبر 3 استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، نمبر 4 مذہبی آزادی کا حق، نمبر 5 ثقافتی اور تعلیمی حق، نمبر 6 دستور چارہ جوئی کا حق۔ ان 6 بنیادی حقوق کو دستور میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مساوات کا حق۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے اور تمام کو یکساں تحفظ حاصل ہے۔ مذہب، ذات پات، جنس، پیدائشی مقام کی بنیاد پر تعصب نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کئی مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ ذات پات کے بنا پر، جنس یعنی مرد عورت کی اور پیدائش کے مقام کے بارے میں اختلافات کے بارے میں کسی قسم کا تعصب اور فرق نہیں کیا جاتا۔ دکان، ہوٹلوں اور تفریح مقامات میں داخل ہونے سے کسی کو روکا نہیں جاتا۔ دکانوں کے اندر ہو، ہوٹلوں کے اندر ہو، تفریح کے مقامات بہت سارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، وہاں جانے سے کسی کو روکا نہیں جاتا، سب کو آزادی کے ساتھ جانے کا حق ہے۔ مقامی کنواں، تالاب، راستوں اور آرام گاہ مقامات کو استعمال پر روکا نہیں جاتا۔ ہمارے شہر میں، گاؤں میں بہت سارے پانی کے کنویں ہیں، تالاب ہے اور راستوں کا انتظام ہے۔ آرام گاہ جیسے مسافروں کے لیے ٹہرنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے۔ اگر کہیں کہیں اگر آرام گاہیں بھی انسان کو رہنے کے لیے، مسافروں کے لیے ہے، تو اس جگہ جانے کے لیے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا موقع سبھی شہریوں کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ سرکار کی طرف سے الگ الگ محکمے کے اندر ملازمت دی جاتی ہے۔ ہر مذہب والوں کو ملازمت حاصل کرنے کا موقع حاصل یکساں طور پر حاصل ہے۔ نمبر 2 آزادی کا حق۔ تحریری و تقریری اظہار کی آزادی۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، اخبارات ہے، میگزین ہے، اخبارات کے اندر اور میگزینوں کے اندر تحریری طور پر بہت سارے خیالات کو، اچھی اچھی باتوں کو اپنے اظہار کرنے کا موقع آسانی سے دیا جاتا ہے، اور تقریری کے طور پر اظہار بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ اظہار کرنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے۔ پرامن اجلاس منعقد کرنے کی آزادی۔ جہاں بھی کہیں قوم میں تنظیموں کے ذریعے لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اچھی باتیں بتانے کے لیے پرامن اجلاس، اس کے اندر کوئی قسم کا جھگڑا وغیرہ نہ ہو، آسانی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے آزادی دی گئی ہے۔ انجمن یا قومی ادارے قائم کرنے کی آزادی۔ ہر مذہب والوں کو اپنی اپنی انجمنیں، قومی انجمنیں یا ادارے قائم کر کے چلانے کی آزادی دی گئی ہے۔ ملک بھر میں پابندی کے بغیر سفر کرنے کی آزادی۔ ہندوستان کا شہری ملک کے کون سے کونے میں کیوں نہ ہو، آزادی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اسے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں قیام کرنے کی آزادی۔ ہمارے ملک کے اندر ہر شہری کو کسی بھی صوبے میں ہو، کسی ضلع میں ہو، ہندوستان کے اندر کہیں بھی جا کر علاقے میں قیام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ملازمت، تجارت، لین دین، پیشہ اختیار کرنے کی آزادی ہے۔
ملازمت ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، پیشہ وغیرہ آسانی کے ساتھ ہمیں اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی آزادی ہے۔ تیسرا ہے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ غریبوں، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے استحصال کو روکنا ہی اس حق کا مقصد ہے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں غریبوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، کمزوروں پر زبردستی کی جاتی ہے، بعض وقت ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اور ان مظالم کو روکنے کا ایک واحد طریقہ سرکار کی طرف سے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق بھی ہمیں حاصل ہے۔ مذہب، ذات پات، درجہ اور جنس کے نام پر ہو رہے استحصال کو روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی قوانین جاری کیے ہیں۔ مثلا جہیز لینا حرام ہے۔ کئی گھرانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کسی کی بہو بیٹی کے لیے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے جہیز کے بارے میں۔ اگر اس طریقے کے والدات اگر ہے تو قانونی طور پر کیا ہے ان کے اوپر مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ اور بچوں سے مزدوری کروانا، کان کنی، بیڑی بنانا، پٹاخے تیار کرنا جیسے خطرناک کاموں کو بچوں سے کروانے پر بھی پابندی دلائی گئی ہے، پابندی لگائی گئی ہے۔ جیسا کہ آج آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک بچہ ایک پہیے کو کھول رہا ہے، چھوٹی عمر میں بچہ کام کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں بچے وزن ڈھوتے ہوئے مزدوری کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر 18 سال سے کم عمر کے بچے کہیں بھی مزدوری کر رہے ہیں، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں دکانوں میں اگر کام کر رہے ہیں تو قانوناً جرم ہے، ان کے اوپر سرکار کی طرف سے جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 4، مذہبی آزادی کا حق۔ ہندوستان کے ہر شہری کو اپنا پسند مذہب اختیار کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ ہندوستان کے کون سے کونے میں کیوں نہ ہو، کوئی سے مذہب والے کیوں نہ ہو، اپنے مذہب میں اور آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، عبادت کرنے کی سب کو یکساں آزادی ہے۔ عوام کے امن، نظم و ضبط، صحت اور پاکیزگی کو دھکا پہنچائے بغیر دیگر اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذہب کو ماننے کا حق سب کو حاصل ہے۔ عوام کے امن کا خیال رکھتے ہوئے، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے، صحت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے، کسی قسم کا شور شرابہ کسی کے دل کو دکھائے بغیر اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مذہب کو ماننے کا حق سب کو حاصل ہے۔ دستور میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو زبردستی دھوکہ اور بہلا پھسلا کر تبدیلی مذہب کی تلقین نہ کرے، یہ بالکل قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نمبر 5، ثقافتی اور تعلیمی حق۔ اقلیتوں کے مذہب و زبان کے مفاد کا تحفظ کرنا ہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ کسی بھی عوام کو اپنی رسم الخط یا تہذیب کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اقلیتیں یعنی ہندوستان کے اندر مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، ان تمام جتنے بھی مذہب والے ہیں یہ اقلیتیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو بھی مذاہب والے ہیں وہ اکثریت ہے۔ انہیں ہم یہ مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، جین یہ کم لوگ ہیں، اس لیے ہم کو اقلیتیں کہتے ہیں۔ اقلیتوں کے مذہب اور زبان کے مفاد کا تحفظ کرنا ہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ کسی بھی عوام کو اپنی زبان، رسم الخط یعنی اپنی زبان ہو، رسم الخط یعنی رائٹنگ اور لکھت ہے، اس کی تہذیب کی تحفظ کرنے کا بھی پورا حق ہے، اپنی زبان کو بچانے کا بھی حق ہے۔ اقلیتوں کے تعلیمی ادارے قائم کر کے انتظامیہ کو چلانے کا پورا حق ہے۔ جسے مائنارٹی کہتے ہیں، اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے، اپنی زبان میں تعلیمی ادارے قائم کر کے انتظامیہ کے ساتھ چلانے کا پورا حق ہے۔ نمبر 6،
دستوری چارہ جوئی کا حق یا دستور حق تلفی، اگر کسی شہری کو یہ لگے کہ اس کے بنیادی حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہ عدالت میں جا کر شکایت کر سکتا ہے۔ اس حق کو دستوری چارہ جوئی کا حق کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بقیہ بنیادی حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ملازم طبقہ، پولیس کو ملا کر کوئی بھی سرکاری اداروں سے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے حق تلفی ہو تو انصاف کے لیے سیدھے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ہائی کورٹ کی تصویر ہے اور سپریم کورٹ کی تصویر ہے اور پولیس کی تصویر ہے اور لائر کی تصویر ہے۔ ان تمام لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے ان کچہریوں میں، ان ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، پولیس کے ذریعے ہو، لائر کے ذریعے ہو، ہمیں سرکار کو ان کے خلاف کورٹ کو سیدھا جا کر ہمیں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ قومی علامات، قومی جانور، قومی پرندہ، عام طور پر دنیا کے تمام ممالک اپنی شناخت اور تہذیب و تمدن کا اظہار کرنے کے لیے کچھ مخصوص نشانات اپناتے ہیں۔ ان کو قومی نشان کہتے ہیں۔ سب سے اہم قومی جھنڈا اور قومی نشان ہوتا ہے۔ بھارت میں قومی جانور، قومی پرندہ اور قومی پھول ہے۔ یہ بھارت کے شہریوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارے شہریوں کے اندر حب الوطنی، وطن سے محبت ہو، یکجہتی، سب جڑ کر اتحاد کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کے لیے صحیح موقع دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے دستور کے اندر ہمیں فخر حاصل کر سکتے ہیں۔ شیر ہمارا قومی جانور ہے، دیکھنے میں دلکش، سنجیدہ اور طاقتور ہے۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے، اس کے پر سرخ اور زرد نیلے رنگ سے ملے جلے ہیں۔ سر پر تاج جیسی کلغی دیکھنے میں نہایت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، دیکھو بچوں، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ باغ، اسے شیر بھی کہتے ہیں، باغ بھی کہتے ہیں، قومی جانور ہے، ہمارا قومی جانور ہے۔ ہمارا قومی پرندہ مور ہے۔ قومی علامات، قومی گیت جن گن من ہمارا قومی گیت ہے۔ اسے رابندر ناتھ ٹیگور نے 1911 میں بنگالی زبان میں لکھا۔ اسے قومی گیت کی حیثیت سے 24 جنوری 1950 کو دستوری اجلاس میں تسلیم کیا گیا۔ اس گیت کو 52 سیکنڈ میں گایا جاتا ہے۔ قومی گیت کا احترام کرنا بھارت میں رہنے والے ہر فرد کا فرض ہے۔ جہاں بھی کہیں ہم جا رہے ہیں، راستے میں، اس جگہ اسکول ہو، کالج ہو، کوئی کچہری ہو، اس جگہ قومی گیت گا رہے ہیں، جن گن من کی آواز جیسے ہی ہمارے کانوں کو سنائی دیتی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس جگہ ساودھان پوزیشن میں، جب تک قومی گیت ختم نہیں ہوتا، جب تک خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہمارا قومی پرچم، جھنڈا، یہ قومی نشان ہے۔ قومی پرچم آزادی، حب الوطنی، قومی یکجہتی اور احترام کی نشاندہی کرتا ہے۔ جھنڈا جب ستون پر لہرایا جاتا ہے تو ہر شہری کے دل میں احترام کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے، خوشی کے ذریعے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دیکھو تصویر میں نظر آ رہا ہے قومی جھنڈا کس طرح لہرا رہا ہے۔ ان کے علاوہ حکومت ہند نے یہ قانون کے ذریعے حق تعلیم کو بھی دستوری حکومت میں شامل کر لیا ہے۔ اس حق کے مطابق 6 تا 14 سال کے عمر کے ہر بچے کو تعلیم کا حق، تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی اور لازمی حق ہے۔ اس حق کے مطابق 6 تا 14 سال کے
عمر کے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی اور لازمی حق ہے۔ 1976 میں حکومت نے دستور میں 42ویں ترمیم کے ذریعے 10 شہری فرائض بھی شامل کیے ہیں۔ ان پر عمل کرنا ہندوستانی کا فرض ہے۔ تصویر میں دیکھو بچے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے کتنا خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ اس حق کے مطابق 6 تا 14 سال کے بچے اسکول کے موقع پر کبھی گلی کوچوں میں دوسری جگہ پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ تمام بچے اسکول میں رہنا چاہیے۔ ہندوستانی شہری کے فرائض درج ذیل ہیں۔ دستور ہند کے اصولوں، قومی ترنگے، قومی ترانے اور قومی علامت کی عزت کرے۔ دیکھو تصویر کے اندر باغ یعنی شیر کی تصویر ہے اور مور کی تصویر ہے۔ ہمارے ہندوستان کا دستور کی کتاب کی تصویر ہے۔ ویدھان سودا کے گنبد کی تصویر ہے اور اوپر 4 شیروں والا ایک نشان ہے۔ نمبر 2، اپنے ملک سے حب الوطنی کا جذبہ رکھے۔ ملک میں قومی یکجہتی، امن و امان اور اتحاد قائم کرے۔ وطن کی محبت کا جذبہ رکھے۔ ملک میں قومی یکجہتی، بھائی چارگی، آپس میں امن و امان، اتحاد قائم کرے۔ آفات کے موقع پر ملک کی حفاظت کرنے میں حکومت کی مدد کرے، جیسے باڑھ ہو، طوفان ہو، اس طریقے سے بہت سارے آفات، قدرتی آفات آتے ہیں۔ اس وقت تمام لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آفات کے موقع پر ملک کی حفاظت کے لیے حکومت کی مدد کرے۔ عوام کے درمیان بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کرے۔ دیکھو تصویر کے اندر آپس میں ایک مذہب والے دوسرے مذہب والوں سے گلے مل رہے ہیں، بیٹھ کر ایک ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، اور ان کے جو کلچرل پروگرام ہے، ثقافتی پروگراموں کے اندر حصہ لیتے ہوئے ہر ایک مذہب والے ایک وقت ایک جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ قدرتی وسائل جیسے معدنوں، پانی کے ذرائع، جنگلوں، جنگلی جانوروں اور دیگر جانوروں کی حفاظت کرے۔ ان کی ترقی کی راہیں ہموار کرے۔ جیسے قدرتی وسائل جنگل ہے، جنگل سے ملنے والی لکڑیاں اور زمین کے اندر بہت سارے معدنیات ہیں، پانی کے ذرائع ہیں، اور جنگلوں کے اندر جنگلی جانور ہیں، ان کی بھی حفاظت کرے اور دیگر جانداروں کی بھی حفاظت کرے اور ان کی ترقی کی راہیں ہموار کرے۔ جنگلی جانوروں کو مارنا، شکار کرنا منع کیا گیا ہے، قانوناً جرم ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ انسانیت کی قدر کرے، سائنس رجحان پیدا کرے۔ آج انسانیت کھو چکی ہے، اس لیے انسانیت ہمارے اندر پیدا کرنا ضروری ہے اور سائنس رجحانات پیدا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت کو جان کر سائنسی نظریے سے ہم ان کو سوچنے اور رجحان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ عوامی جائیداد کی حفاظت کرے، امن قائم کرے۔ اب عوامی جائیداد جیسے پارک ہے، بہت سارے کرنٹ کے کھمبے ہیں، چرنڈیاں، اور منسپل کے ذریعے سے روڈ کے بازو میں چرنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، بہت سارے کٹے بنائے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لوگوں کو حفاظت کے لیے جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان تمام جگہوں کی حفاظت کرے۔ ملک کی ترقی میں مدد کرے۔ ملک کو ترقی کرنے کے لیے ہم کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیں۔ ہندوستانی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دستور ہند میں شامل تمام اصولوں اور قوانین کا احترام کرے اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ دیکھو تصویر کے اندر ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والے تاریخی مقامات ہیں۔ ہمارا ہندوستان ترقی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، کتنی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملک میں قومی یکجہتی، امن امان، اتحاد، اتفاق، قومی جذبے اور حب الوطنی کو فروغ دینے میں مدد کرے، تب جا کر ہمارا ملک سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بن جائے گا۔ اچھا بچوں، اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اس سبق میں
بہت سارے مزید معلومات کو حاصل کیا ہے. ہمارے درسی کتاب سے سبق دستور ہند میں ان تمام الفاظ کو لیے گئے ہیں. الفاظ کے معنی کو ہمیں جانیں گے. رجحان کے معنی ہیں میلان، جھکاؤ. دستور ساز، دستور تیار کرنے والی، دستور بنانے والی. استحصال، زیادتی، زبردستی. چارہ جوئی کے معنی ہیں فریاد کرنا. حب الوطنی، وطن کی محبت. آفات، مصیبتیں. ترمیم، تبدیلی، اصلاح، درستی. فہرست، قانونی تفصیل. اچھا بچوں، ہم نے آج اس سبق میں ان تمام الفاظ کے معنی کو بخوبی جان لیا ہے. اب ہم دوسری سرگرمی کی طرف آگے بڑھیں گے. دوسری سرگرمی ہے واحد کی جمع. ہماری درسی کتاب ندائے اردو سے سبق دستور ہند سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں. ان کے ہمیں جمع کو جانیں گے. بتاؤ بچوں، رکن کی جمع کیا ہے؟ رکن کی جمع ارکان ہے. دستاویز، دستاویزات. مسودہ، مسودات. ملک، املاک. جذبہ، جذبے. حق، حقوق. موقع، آفات. اس طریقے سے کہ ہم نے واحد کی جمع کو جان لیے. اب ہم اس سبق کے متعلق میں نے آپ کو چند سوالات دوں گا. سوالات کے جوابات دیجئے. حق تعلیم کیا ہے؟ بتاؤ بچوں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. 6 تا 14 سال کی عمر کے ہر بچے کا تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی اور لازمی حق ہے. نمبر 2، دستور ہند میں کن حقوق کی یاد دہانی کی گئی ہے؟ بتاؤ بچوں. ہاں بالکل صحیح. دستور ہند میں 6 بنیادی حقوق کی یاد دہانی کی گئی ہے. مندرجہ ذیل بنیادی حقوق اس میں درج ہیں. نمبر 3، دستور میں شامل کسی 5 فرائض کی نشاندہی کیجیے. اپنے ملک سے حب الوطنی کا جذبہ رکھے. ملک میں قومی یکجہتی، امن و امان اور اتحاد قائم کرے. عوام کے درمیان بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کرنا. عوام کی جائیداد کی حفاظت کرے، امن و امان قائم کرے. ملک کی ترقی میں مدد کرنا. یہ دستور میں شامل 5 فرائض کی نشاندہی ہے. مذکر اور مؤنث. بچوں اس کے ہمارے سامنے مذکر دیے گئے ہیں، مؤنث اس کے صحیح کرتے ہوئے لکھنا. امجد اسکول جاتی ہے، یہ جملہ بتاؤ. یہ جملہ غلط ہے. امجد اسکول جاتا ہے. سمینہ گیند پھینکتا ہے، اس کا صحیح جملہ ہے سمینہ گیند پھینکتی ہے. مرغی بانگ دے رہی ہے، یہ غلط ہے. دوسرا جملہ مرغا بانگ دے رہا ہے. زمین سورج کے اطراف گھومتا ہے، درست جملہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے. بنگلور میں بڑے بڑے عمارتیں ہیں، صحیح جملہ ہے بنگلور میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں. گھر پر کام. بچوں آپ نے تمام اب تک اس سبق کے اندر بہت سارے باتوں کو مزید معلومات حاصل کیے ہیں. گھر پر کام کے طور پر میں نے چند سوالات کو دیا ہوں. ان سوالات کو اور کام کی مناسبت سے پیشہ ورانوں کے نام بھی لکھ کر اپنے اگلی کلاس میں آ کر اپنے استاد کو بتائیے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ آج کا کلاس کا وقت ختم ہو چکا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.